जमील तनोली जुनैद तनोली जुनैद तनोली लाहौर तनावल दी अवाम शेरवान करमूहान जरद जाला सारे आज के इस अजीम शान महफिल में और तनावल के इन गयूर अवाम में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, इलाका की तमाम नुमाइंदगी की मौजूदगी में इस धरती पर आज खड़े होकर जो खुशी महसूस हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब से होश संभाला, जब से इस निजाम का हिस्सा बने, आज दिन तक ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई। और ये सिर्फ जो खुशी हमें महसूस हुई आज, ये सारा सहरा जो है, ये सारे का सहरा, ये जितनी भी शख्सियात यहाँ पे बैठी हुई हैं, जितनी भी शख्सियात हैं इलाका तनावल की, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, बुजुर्ग शख्सियात, सादात शख्सियात यहाँ पे बैठी हुई हैं, उलमा हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, मीडिया के हजरात यहाँ पे खड़े हैं, सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे बैठे होंगे, ये सब और सब बलदियाती हमारे नुमाइंदगान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सारी और खुशी उन्हीं की बदौलत हुई है, उन्हीं की मेहनतों से हुई है, उन्हीं की काविशों से हुई है। वो क्या कहते होते हैं कि अकेला जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात ही अच्छी है, उसका कोई भी सानी नहीं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं। बाकी सब मामलात हम सब मिलजुल के जो चलाएंगे, वही मामलात कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। इस तहसील की 2017 में बुनियाद पड़ी। मुझसे पहले जमील तनोली भाई ने यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे आपको बताया, लेकिन चंद हालात ऐसे हैं जो उनको पता भी हैं, लेकिन उन्होंने आपके सामने नहीं रखे। मैं चाहता हूँ कि मैं वो हालात भी आपके सामने रखूँ, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ऐलान तो किया कि ये वापडा का आज प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं एक खुशखबरी भी सुना देना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हम अपनी छोटी छोटी महरूमियों को महसूस करते हैं, तो उसके लिए एक मेहनत होती है कि उसको ख़त्म करने के लिए एक बड़ा काम करना पड़ता है। तो आज अल्लाह के फज़ल व करम से हज़ारा की धरती को एक ऐसी कामयाबी मिली कि जो वापडा की हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो केस लगा हुआ था पेशावर हाई कोर्ट में, वो आज हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी के हक में उसका फैसला आ गया और वो मंजूर हो गई। तो मैं जमील तनोली साहब और उनकी टीम को और आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी भी दुआएं इसमें शामिल थी। तो इस अभी जो हमारा तहसील 2017 का ये नोटिफिकेशन हुआ, तो नोटिफिकेशन के बाद आज दिन तक आप ये समझें कि ये तहसील एक बेनाम तहसील चल रही थी। मैं बेशक एबटाबाद रहता हूँ, मेरा खून यहाँ पे है, मेरा मट्टी यहाँ पे है, एबटाबाद दफ्तर हमारा जरूर मौजूद है, लेकिन सुबह जब घर से निकलता हूँ, उस ऑफिस में जाके बैठता हूँ, मुझे खुद भी अजीब सा महसूस होता है कि एक अनजान जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ। उसकी निस्बत अगर आज यहाँ पे सिर्फ कुर्सी लगा के हम भी बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में फख्र होगा, लेकिन हालात कुछ इस किस्म के थे कि मामलात कुछ इस किस्म के थे कि जिनको कवर करने के लिए, जिनको इस लाइन पे लगाने के लिए हमारा सबसे पहले जो आगाज हुआ था वो इस जगह के हवाले से हुआ था। इस जगह से मुराद सिर्फ बरकोट की जमीन नहीं थी उस वक्त, इस जगह से मुराद ये था कि इलाका लोअर तनावल, तहसील लोअर तनावल में हम किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे राजी हो जाएं। 100% में इंतहाई माजरत के साथ कह सकता हूँ कि 100% हम कहीं पे भी इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे इत्तेफाक कर लें। तो उस सिलसिले में सबसे पहले हमारा एक जगह हुआ था एबटाबाद में, शेरवान के लोग भी थे, पिंटरगू के लोग भी थे, जरल के लोग भी थे। उस वक्त कुठारा के हमारे भाई थोड़े से नाराज थे, उस जगह में नहीं आए थे, लेकिन वहां पर भी
آج یہ پیر خان صاحب بیٹھے ہیں, علی حیدر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حاجی اشرف صاحب فوت ہو چکے ہیں غالباً, حاجی خیبر زمان صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے اس جرگے میں موجود تھے. تو بڑی مشکلوں کے بعد جا کے اس جگہ کا انتخاب ہوا تھا. جب اس جگہ کا انتخاب ہوا تھا, میرے شیروان کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھ سے خفا ہو گئے تھے کہ جنید نے شیروان سے ہٹ کے فیصلہ کر دیا. پنڈ کرو خان کے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی یہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ چیز ہم سے پنڈ کرو خان سے چھین لی گئی ہے. لیکن ایک مسئلے کا حل نکالنا تھا, تفاہم و تفہیم والے راستے پہ آنا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے نیت صاف تھی, تو اللہ نے ہمیں یہ ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے. یہ جو اہلیان برکوٹ ہیں, جتنے بھی عزت مند یہاں کے, انہوں نے بالکل ایک دم انہوں نے لبیک کہا. انہوں نے کہا کہ جتنی زمین چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اس سلسلے میں جب سیکشن 4 لگا تو شروع میں جو سیکشن 4 لگا تھا وہ جگہ تھوڑی ہم نے ایکوائر کی تھی. تو پشاور سے ہمیں ڈیمانڈ آ گئی کہ یہ جگہ آپ کے لیے تھوڑی ہے, آپ نے مزید ایکوائر کرنی ہے. ہم پھر ان بھائیوں کے پاس گئے, ان بھائیوں نے پھر کہا کہ جو جگہ چاہیے, گھر چاہیے, ہمارے جو کھیت ہیں, جو کچھ بھی ہیں, ہم اس تحصیل کے نام پر قربان کرتے ہیں. تحصیل کو فائدہ ہونا چاہیے. تو میں ان کا میں مشکور بھی ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جتنے اس جرگہ میں موجود تھے, حاجی بنارس صاحب ہیں, حاجی صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ سارے ممبران, سارے معززین علاقہ, ان سب کی ایک کاوش تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دکھایا. سیکشن 4 کے عمل گزرنے کے بعد پھر ہمارا الیکشن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو الیکشن میں ہم سب نے تناول کا نعرہ لگایا تھا, اور اس تناول کے نعرے کے لیے جو سب سے پہلا ہمارا مشن تھا, ہماری ٹیم کا جو مشن تھا, وہ ایک ہی مشن تھا کہ ہم نے ان 4 سالوں میں انشاءاللہ کم از کم اتنا کرنا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے تناول کی تحصیل کا, تناول کے جو آفیسز ہیں, تناول کی جو بلڈنگیں ہیں, وہ اس تناول کے اندر اپنا تعمیر ہو کے کام شروع کر دیں. یہ اس وقت ہمارا مشن بھی تھا, ہمارا اعلان بھی تھا. ہمارے لیے جلسوں میں اعلان کرنا اس وقت آسان تھا, آپ لوگوں کے لیے یہ سننا آسان تھا. الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جمیل بھائی نے کچھ تذکرہ کیا, لیکن میں اس کو مختصر الفاظ میں کہوں گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پورے ملک کے لیے, مطلب میں کسی فرد واحد کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا, پورے ملک کے لیے یہ صورتحال معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ میں اس کو میں نہیں کہہ رہا, میں معاشی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ہمارے اوپر ایک آ گئی, کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھیانک وقت ہمارے لیے آ گیا تھا. کہ ایک طرف آپ لوگوں کو ایک امید دلائی ہوئی تھی, ایک دلاسا دلایا ہوا تھا, آپ لوگوں کی امید تھی ہم سے, اور وہ آپ کی امید بھی جائز تھی. لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد ایک ٹائم ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے کہ اللہ نہ کرے ہم یہ کس آزمائش میں پڑ گئے ہیں. بہرحال صبر کا دامن نہ چھوڑا, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا ہم کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت رکھے. کیونکہ اگر یہ آج تحصیل ناکام ہوتی ہے, یہ جنید کی تحصیل ناکام نہیں ہوتی, یہ آپ سب لوگوں کی تحصیل تھی, یہ آپ معززین علاقہ کی تحصیل تھی, حاجی منظور صاحب کی تھی, یہ اشتیاق خان کی تھی, یہ قیوم شاہ صاحب کی تھی, یہ کٹھالہ کی تحصیل تھی, یہ سب لوگوں کی تحصیل تھی. اگر یہ ناکام ہوتی تو آپ لوگ ناکام ہوتے. اس دوران صورتحال کچھ ایسی بنی رہی کہ جتنی تحصیل بھی اس صوبے میں کام کر رہی تھیں, خواہ وہ بہت مضبوط تحصیلیں بھی تھیں جن کی اپنی کروڑوں کے حساب سے آمدن تھی, یا ہم جیسی ایک غریب قسم کی تحصیل جس کی کوئی آمدن بھی نہیں تھی, وہ دونوں تحصیلیں اس وقت برابری کے سطح پہ جا رہی ہیں, وہ دونوں آزمائش میں جا رہی تھیں.
کہ وہ بھی مجبور تھے, ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے, ہم بھی مجبور تھے کہ ہماری تحصیل کے پاس بھی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. آج دن تک جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل حالات سے اس تحصیل کا ایک ذمہ داری پڑی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج دن تک کم از کم میں آپ لوگوں کے سامنے میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں, یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی اس چیز سے مطمئن ہوں کہ جو چیز میں نے اس تحصیل کو سنبھالنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے کی آپ لوگوں کی دعاؤں سے, اس چیز سے میں مطمئن ہوں. اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ جو عرصہ رہے گا اس میں آپ مزید انشاءاللہ بہتر دیکھیں گے. ہمارا 1.5 سال گزر گیا, اس 1.5 سال میں کوئی فنڈ نہیں آیا, اس 1.5 سال میں کوئی تنخواہ کے پیسے نہیں آئے, اس 1.5 سال میں کوئی اسکیم کا اختتام نہیں کر سکتے, اس 1.5 سال میں ہم کوئی اجلاس نہیں کر سکتے تھے. پچھلے دنوں ہم نے اجلاس کیا, آپ کی اطلاع کے مطابق ہم نے وہ بھی غیر قانونی کیا, لیکن اب اس اجلاس کا نام آ ہی گیا تو وہ اجلاس ہمارے لیے کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا. اگر وہ اجلاس نہ کرتے تو شاید آج یہاں پر یہ ہم کھڑے ہو کے اس چیز کا سنگ بنیاد نہ رکھ سکتے تھے. تو اس مسئلے میں خورشید صاحب کا, چنگیز بھائی کا, یہ عادل شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے تحصیل ممبر ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں, جتنے بھی ہمارے یہ تحصیل ممبر شہریار خان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیز یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے تحصیل چیئرمین تحصیل ممبر پنڈ سے, تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی صادق صاحب بیٹھے ہیں کہ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ سیاسی وابستگیاں ہم پیچھے چھوڑ کے آئیں گے, جب اس چھت کے نیچے بیٹھیں گے تو ہم وہ بات کریں گے جو اس چھت کے نیچے عوام کے لیے جو بہتر ہوگی. انہوں نے کہا جی جو اقدام اٹھانا پڑتا ہے اس تحصیل کی سنگ بنیاد کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے وہاں پر بیٹھ کر ہم نے ایک فیصلہ کیا, آپس میں ایک حکمت عملی طے کی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس حکمت عملی کے تحت آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہم آپ کو بالکل یہ ایک فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دیر ضرور ہوئی, اس دیر کا ہونے سے ہمارے اوپر اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے یہ دیر ہوئی. ہم ان حالات سے لڑتے رہے. بیچ میں میرے حوالے سے چند باتیں بھی کی گئیں کہ جنید تو جماعت چینج کر گیا جی, وہ دوسری جماعت میں چلا گیا. مطلب یہ سیاسی حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا, صرف آپ لوگوں کو ایک چیز باور کرانے چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد میں پشاور میں بہت زیادہ میرے چکر لگے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس کے اوپر پریشر ہے یا یہ کچھ جماعت کو تبدیل کرنے کے لیے ادھر ادھر وہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا وہاں پہ 9 مئی کے بعد پشاور جانا صرف اور صرف آپ لوگوں کے اس کام کے لیے جانا تھا. اگر میں وہ چکر نہ لگاتا, اگر مجھے میرے تحصیل ممبر اس بات پہ سپورٹ نہ کرتے, مجھے یہ علاقے کے لوگ اس بات پہ سپورٹ نہ کرتے کاموں کے لیے, تو میں وہاں پہ نہ جاتا, تو شاید یہ آج چیز یہ ممکن بھی نہ ہوتی. تو اس سلسلے میں میرے ساتھ سپورٹ ہوئی, میں اس کا اعتراف بھی کروں گا. گورنر کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ہوئی تھی, جو غلام علی صاحب ہیں گورنر, ان کی طرف سے میں ایک اچھی سپورٹ ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے آفیسز کا ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں, اور مسجد حسنین کریمین کے نام سے ہم مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اس جگہ پہ 4 ہم نے بلاکس بنائے ہیں. کچھ یہ جو ہمارا آج کا سنگ بنیاد تھا یا افتتاح تھا, یہ تھوڑا سا پچھلے دنوں کی نسبت تھوڑا سا ہمارا لیٹ ہوا. لیٹ ہونے کی صرف ایک وجہ تھی کہ ایک ٹیکنیکل ایشو آیا ہوا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً 90% وہ دور ہو چکا ہے, صرف چند تھوڑا سا کچھ معاملہ رہ گیا. ہفتہ یا 1.5 ہفتے کے دوران انشاءاللہ, اسی ہفتے 1.5 ہفتے کے دوران آپ کا ادھر اسی سرزمین پر اسی جگہ پہ ایک سنگ بنیاد اور رکھنا ہوگا, جس کا تحصیل کمپلیکس کے نام سے, جس کا ٹینڈر کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا. اس کے راستے میں جتنی پریشانیاں یا مشکلات حائل تھیں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ ہفتہ 1.5 کے اندر اس تحصیل کمپلیکس کا بھی افتتاح یہاں پہ انشاءاللہ ہو جائے گا. 1122 کا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے کافی چکر لگائے, ہم اپنے منہ سے کہتے رہے کہ بس بہت جلدی یہ کام شروع ہونے والا ہے, بہت جلدی یہ کام شروع ہونے والا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ 1122 کا ٹینڈر ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے.
اس کی 1 کروڑ کی گرانٹ بھی آئی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا, یہ جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں ذات وہ ان کو پتا ہوگا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ زمین تھی ٹی ایم اے کے نام پہ, اور 1122 جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریلیف سے تعلق رکھتا ہے. جب تک ایک ڈپارٹمنٹ دوسری ڈپارٹمنٹ میں بغیر این او سی کے وہاں پہ وہ کام شروع نہیں کر سکتا تھا. تو اس این او سی کے لیے 1122 اور جو سیکٹری 1122 کے جو سیکٹری ریلیف ہیں اور جو ہمارے سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں, ان دونوں کی سمری تیار ہوتی ہے. ان دونوں کی سمری تیار ہو کے سی ایم کے پاس جاتی ہے, اور سی ایم کے پاس جانے کے بعد کیبنٹ میں یہ جا کے این او سی پھر واپس آتی ہے. تو ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے 1122 کے حوالے سے کہ سی ایم کے پاس وہ فائل پہنچ چکی ہوئی ہے, اس کی این او سی کے لیے کیبنٹ کی میٹنگ میں جس دن وہ این او سی ان کو مل جائے گی وہ ملنی ہے انشاءاللہ, اس میں انکار نہیں ہونا. وہ این او سی واپس آ کے انشاءاللہ جو ہی وہ واپس آئی اس کا کام انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا. اس کا 1 کروڑ روپیہ آیا بھی ہوا, اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہوا, صرف یہ ٹیکنیکل ایک ایشو آ گیا تھا جس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا. آپ لوگ اس چیز میں دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ اس تحصیل کے لیے آسانیاں فرمائے. تو بہرحال یہاں پہ 3 قراردادیں بھی پیش کی گئیں. تو میرے لیے آسان جواب تو یہی ہے کہ ان کا تعلق کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن حق نمائندگی ادا کرنا ہمارا فرض ہے. کالج کے حوالے سے کمپیوٹر لیب اور بی ایس کے جو کلاسز کا یہاں پہ نام دیا گیا, پچھلے دنوں ہماری ڈائریکٹر کالجز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, خورشید صاحب بھی موجود تھے اس میں, ہارون خان یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی موجود تھے, شہریار خان تھے میرے خیال میں. تو یہ چیز ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ پچھلے سال ایک ہم نے نوٹیفیکیشن کروایا تھا اے ڈی کلاسز کا, ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے حوالے سے, کہ یہاں پہ شروان کالج میں یہ کلاسیں شروع کی جائیں. وہ کلاسیں آج دن تک نہیں شروع ہوئی تھی, وہ بات بھی ہم نے کی. تو وہاں پہ یہ چیز طے ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ہم 3-4 دن تک تمام یہ ریکارڈ اکٹھا کر کے دوبارہ ایک میٹنگ کریں گے, اور اس میٹنگ میں جو بھی حکمت عملی طے ہوئی ہم آپ کو ایک کیس تیار کر کے دیں گے, اور آپ لوگ اس کو پشاور میں جا کے پرسو کریں انشاءاللہ. ہم بھی اپنا زور لگائیں گے اور آپ بھی اپنا زور لگائیں, تو یہ انشاءاللہ یہ بی ایس کلاسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب میں نے دوبارہ وہاں پہ رابطہ کیا ان سے, تو انہوں نے مجھے ایک نوٹیفیکیشن بھیجا, خورشید صاحب یہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, تو دوبارہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ہمیں بھیجا کہ صوبے کے اندر جتنے بھی کالجز ہیں ان سب کالجز میں اے ڈی کلاسز کا ختم کر دیا گیا ان کو, اور وہاں پہ وہ ایک ترتیب بنا رہے ہیں کہ سارے کالجز میں بی ایس کے پروگرام انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ اجتماعی طور پہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ اس اجتماعی نوٹیفیکیشن میں وہ ایک چیز ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. اس کے سلسلے میں اگر پشاور بھی ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے. مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ بی ایس کی کلاسز اسی نوٹیفیکیشن کے تحت یہ شروان کالج میں انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال میں اپنی بات کو مختصر ہی کروں گا, اثر کے ٹائم کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا 1.5 سال گزر گیا, آگے 2.5 سال باقی ہیں. اور جمیل بھائی میرا الیکشن کا پروگرام نہیں ہے کیونکہ فیس بک پہ میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کا سیزن آ گیا تو یہ کچھ لالی پاپ کا بن گیا, تو میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرا الیکشن کا پروگرام نہیں ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس صوبائی الیکشن میں کون کون سے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے, کون کون سے کینڈیڈیٹ الیکشن دیں گے, کل کریں گے, یا میں آپ بولوں کہ آپ میں نہیں کھڑا اور آپ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں. ابھی تک یہ صورتحال بھی نہیں ہے. تو اس چیز کا لالی پاپ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ 4 سال ہم نے صرف اور صرف آپ سے اس وعدے پر لیے تھے کہ ہم نے اس تناول کو, اس جگہ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو انشاءاللہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی, جو بھی کوششیں کی ہیں اس سے بڑھ کے انشاءاللہ یہ کوششیں ہوگی. تو وہ بات آدھے میں رہ گئی تھی کہ میں اگر پشاور گیا تھا, میں کاموں کے لیے گیا ہوں, اور کل بھی میں پشاور جاؤں گا, میں پرسوں بھی پشاور جاؤں گا. تو پشاور میں جاؤں گا, میں آپ کے کاموں کے لیے جاؤں گا, ذاتی کام کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. تو اب یہ ہمارا جو 4 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلاکس بنے ہیں, اس میں
مسجد حسنین کریمین کے حوالے سے، اور جو TMA کا دفتر ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور جو 1122 کا ہم نے بلاک کیا اس کو امام الفقہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منسوب کیا گیا ہے، اور جو TMA جو تحصیل کمپلیکس ہے، نورتھ تناول کمپلیکس ہے، اس کو ہم نے خلفاء راشدین کے نام سے منسوب کیا ہے۔ اور اس پورے بلاک کے درمیان ایک راستہ بھی ہے جو سارے بلاکس کو وہ ٹچ کرے گا، تو اس راستے کا ہم نے نام ختم نبوت کے نام سے ہم نے رکھا ہے، کیونکہ ختم نبوت جب تک ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے گی انشاءاللہ، تو یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے چند دن پہلے کسی میرے بہت اچھے دوست نے کہا کہ جنید آپ بولتے نہیں ہیں، آپ خاموش ہیں۔ تو خاموش تو خیر نہیں ہوں، اگر خاموش ہوتا تو آج یہاں پہ میں کھڑا نہ ہوتا اور یہ کام نہ ہو رہے ہوتے۔ خاموشی کے حوالے سے میں ضرور یہ بات کروں گا کہ ہم نے یہ اب جو نام تجویز کیا ہوا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، تو مجھے میری نظر سے یہ گزری ہے یہ چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی نصیحتیں کی ہیں۔ میں وہ آپ سے تھوڑی سی آپ سے رکھوں گا آپ کے آگے، کیونکہ اس چیز کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور نہ صرف عام زندگی، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہمارا گھر، ہمارا بات، جب تک یہ دین کے مطابق نہیں ہوگا ہم اس چیز کو کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت کرنے کا ایک انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے معاذ، کیا میں آپ کو مکمل شریعت نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی حضور آپ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے، اس طرح زبان پکڑ کے یہ بات کی کہ یہ اگر آپ کے قابو میں ہے تو آپ مکمل شریعت کے مطابق ہو، یہ زبان اگر قابو میں ہے۔ تو اس کی مزید میں اپنے الفاظ میں یہ تشریح کرتا ہوں کہ ہمارے لیے 22 ویلر ٹریلر کو بریک لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس زبان کی اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصان کیا ہے؟ گھر تباہ۔ یہ زبان کی اگر بریک فیل ہو جائے اس کا نقصان کیا ہے؟ معاشرت تباہ، سیاست تباہ، ہمیں دنیا اور آخرت تباہ ہے۔ تو ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور اس زبان کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں کہ جس سے اللہ کی مخلوق بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے۔ تو یہ سلسلہ آپ کے سامنے صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمپین میں نے ہر جگہ اس چیز کا اعلان بھی کیا تھا کہ اس تناول کی بنیادوں میں، اس تحصیل بلڈنگ کی بنیادوں میں انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا تذکرہ بھی کریں گے، ہم عظمت صحابہ کا بھی تذکرہ بھی کریں گے، ہم عظمت اہل بیت کا بھی تذکرہ کریں گے، ہم ہر اس شخص کا تذکرہ کریں گے جو دین کے ساتھ جڑا ہوگا، ہم اس شخص کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل ہم مہنگائی کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، میں آج پھر اس چیز کو دہراتا ہوں۔ اتنے ہم یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، یہیں سے ہم نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں مہنگائی کے خلاف، ہم سیاسی قائدین کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جس بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ، یا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بولتے نہیں ہیں، تو میں نے اس سے سوال کیے تھے دو۔ میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ میں ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات کروں، کہ میں وہ بات کروں جس سے لوگ خوش ہو جائیں، یا وہ بات کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو جو وہ بات مجھ سے کہنا چاہ رہا تھا، اس نے بات اپنی آدھی کر کے واپس یو ٹرن لے کے اس نے کہا جی کہ آپ وہ بات کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تو میں آپ کے سامنے بھی وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج کی جو یہ محرومیاں ہیں، یا ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں،
آج کے اس معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری معاشرت تباہ ہو چکی ہے، ہمارے معاملات تباہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ مسلمان کم نہیں ہیں، مسلمان زیادہ ہیں، مسلمان نا امید ہو چکا ہے۔ وہ ساری کی ساری صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور بھاگ چکے ہیں، دین سے دور بھاگ چکے ہیں۔ اگر ہمیں کامل یقین ہے اپنے قرآن کے اوپر، ہمیں اپنے حدیث کے اوپر کامل یقین ہے، تو ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ مسلمان آزمائش کے اندر بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اور ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے تو ایسے حالات نہیں ہیں، ہم پھر بھی نا امید ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ تو میں آپ سے یہ ساری درخواست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس دور میں پچھلے دنوں ہم نے اجلاس کیا تھا، اور یہ آپ لوگوں کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ تحصیل لو اور تناول پوری KPK میں وہ پہلی تحصیل تھی جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ گلگت میں وہاں پہ ہمارے صحابہ کے حوالے سے گستاخیاں ہوئی تھیں، اور اس سے بہت بڑا جلسہ تھا، 2500 3,000 کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں کھڑے ہو کر وہاں پہ ہمارے صحابہ کو مطلب وہاں کی ان کی گستاخیاں کی گئیں۔ اس اجلاس کے بعد چند دنوں کے بعد حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا اللہ معاف کر ان کا پتلا بنا کے جلایا گیا اور ان کی گستاخی کی گئی۔ میرا آپ سے صرف سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، میرا آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمائندگی کا حق، ہمیں نمائندگی دی ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا دفاع کریں گے، اس کے بعد ہم باقی چیزوں کا دفاع کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مہنگائی کا دکھ زیادہ ہو رہا ہے آج کل یا صحابہ کی گستاخیوں کا دکھ زیادہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کی گستاخیوں کا دکھ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، تناول میں سے مہنگائی کے حوالے سے آوازیں زیادہ ہی ہیں، اور گستاخانہ جو کام کیے گئے ان کی مذمت کے حوالے سے نہ سوشل میڈیا پہ آواز آئی، نہ زمین کے اوپر آواز آئی، نہ کسی اور جگہ پہ آواز آئی۔ یہ انتہائی میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ان وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں ہوئی ہیں کہ ہم اپنے اصل عقائد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جو بات کرنی چاہیے تھی کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ برملا آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ بات میری بہت سارے ایسے لوگوں کو بری لگے جو مجھ سے کچھ سیاسی حوالے سے توقع رکھ رہے ہیں۔ میں تین بندوں کا نام لے کے یہاں پہ میں اعلان کروں گا۔ سب سے پہلے میں عمران خان کا نام لوں گا، اس کے بعد میں نواز شریف کا نام لوں گا، اس کے بعد میں اسد زرداری کا نام لوں گا، کہ جب بھی اس ملک میں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی مسئلہ آیا ہے تو ان تینوں کی پالیسیاں ایک رہیں گی، ان تینوں کی پالیسیاں ایک رہیں گی۔ مجھے نہیں پتا اس بیان کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں ایک ہی اس پہ ہیں۔ مطلب جنید قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مطلب جنید قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی کہ شرک کبھی بھی نہیں کرنا، خواہ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے کہ یا شرک کرو تو یا قتل ہو جاؤ، تو قتل ہونا پسند کر لو، شرک کی طرف نہیں آنا۔ تو میں وہ الفاظ یہاں پر بھی میں ان کو ختم نبوت کے حوالے سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طرف کرسی ہے اور ایک طرف قائدیانیوں کی مفاہمت کی بات ہے یا قائدیانی کی فلاح کی بات ہے تو کرسی کو ہم دانت ماریں گے۔ ہمیں کوئی قائدیانی کا ہمیں وہ نہیں چاہیے یہاں پہ۔ آپ لوگ صرف اتنا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آج کی کیونکہ یہ ہمارا تناول کا پروگرام ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا تعلق نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے، یہ تناول کا پروگرام ہے۔ اور آج آپ لوگ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم جب اللہ ہمیں وہ ایسی موت عطا فرمائے کہ جب ہماری سانس پرواز کر رہی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر ہم کر رہے ہوں، نہ کہ خدا نہ خواستہ
ہم عمران خان، نواز شریف، زرداری زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو ان چیزوں کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے. صرف بیٹھ کے یہاں پہ ارادہ کرنے سے ان چیزوں پہ یہ ہم نہیں کریں گے. ہم جو میں نے آپ کو مثال کی کہ ہماری سانس جب پرواز کر رہی ہو تو ہماری زبان پہ وہ الفاظ ہوں گے جو ہم نے عام زندگی میں جس کے حوالے سے محنت کی ہوگی. یہ محنت جو ہے یہ ہم نے اپنے اوپر انفرادی طور پہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے میں دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اس تناول کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں. جتنے معززین علاقہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، نصیر تنوری صاحب بھی بیٹھے ہیں، عبد المجید صاحب ہیں، ابرمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے عبیر خان صاحب ہیں، سب کے نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. میرے لیے یہ سارے یہاں پہ میرے لیے سر کے پھول ہیں، سر کے تاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مزید عزتوں میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ ہم اچھے کام کے لیے مل بیٹھ سکیں. آخری بار میں یہاں پہ ختم کروں گا کہ جمیل تنوری صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سٹیج اگر بنا لیں اور سٹیج پہ کون کون بیٹھے، تو میں نے انہیں یہ کہا جی کہ یہ تناول کا انشاءاللہ پروگرام ہے اور پنڈال سٹیج ہوگا، تو جو بھی پنڈال میں بیٹھے ہیں وہ سارے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ سارے اس علاقے کے خاص لوگ تھے. میں بھی آپ کے ساتھ اسی لیے بیٹھا ہوں کہ یہ سٹیج ہمارے لیے ساروں کا ایک ہی سٹیج ہے. تو انشاءاللہ تحصیل کا جو ٹی ایم اے کے جو آفس ہے انشاءاللہ یہ کل سے یا آج سے شاید کام شروع کر رہے ہوں گے. تو یہ اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ بغیر کسی رکاوٹ کے یہ چلتا رہے گا. تو اس کے لیے آگے بھی جس طریقے سے ہم اتفاق سے چلتے رہے تو اس کے لیے آگے بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا اتفاق برقرار رہے انشاءاللہ. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی امید کو کبھی بھی یہ ٹھیس نہیں پہنچے گی. اور دوسری جو بات مسجد حسنین کریمین کے حوالے سے یہ میں تذکرہ ہوا وہاں پہ، تو یہ ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب یہ میں نے نقشہ دیکھا تھا 1122 کا اور تحصیل کمپلیکس کا اور ٹی ایم اے آفیسز کا، تو ان ساری بلڈنگ میں کسی بھی جگہ مسجد کا نام نشان نہیں تھا. میں نے پشاور رابطہ کیا جی کہ مسجد کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا اچھا اور سادہ سا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کسی بھی ایک کمرے کو بس مسجد لکھ کے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے ہو رہا ہے اس کے لیے سرکاری گرانٹ کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ یہ باقی ساری دفتروں سے پہلے یہ مسجد حسنین کریمین انشاءاللہ مکمل ہو کرے گی. اور یہ صرف اس مقصد کے لیے کہ یہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں. ہمارے یہاں سے سوات سے بھی کوئی افسر آگے بیٹھے، ڈی اے خان سے بھی افسر آگے اگر بیٹھے گا تو اس کے کانوں میں جب اللہ اکبر کی صدا ہے تو وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہوا ہے. تو باتیں بہت زیادہ تھی، یہ اپنے پاس لکھ کے بھی رکھی ہوئی تھی کہ باتیں کروں گا، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس جو 1.5 سال کے اندر ہمارے اوپر جو آزمائشیں تھیں ان کو آپ نے سمجھا اور اس حوالے سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور حالات کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے تنقید ہوتی رہتی ہے لیکن مجھے اس طریقے سے آپ نے تنگ نہیں کیا. میں آپ کا یہ مشکور ہوں. اور انشاءاللہ حالات جس طرف بھی بہتر ہوئے، جس وقت پہ بھی گئے، آپ کے لیے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ اس تناول پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے. بہت بہت شکریہ جی. دو نعرے مارنے جمیل تنولی جنید تنولی جنید تنولی لاہور تناول لاہور تناول دی عوام لاہور تناول دی عوام شیروان کربوہان جرل شالہ یہ سارے